नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 26वां सिपारा शुरू कर रहे हैं। सूरह अहक़ाफ़ शुरू हो रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। सूरह अहक़ाफ़ मक्की सूरह है। जिस तरह से हम ये हवामीम पढ़ते चले आ रहे हैं, हवामीम के ग्रुप की आखिरी सूरत है। बल्कि सूरह अहज़ाब के बाद, सूरह अहज़ाब मदनी सूरत थी ना, उसके बाद सूरह सबा से मक्की सूरतों का एक लंबा सिलसिला चल रहा था, उसकी ये आखिरी सूरत है। और इसके बाद 3 मदनी सूरतें आएंगी, मोहम्मद, फत, सूरह हुजरात। उसके बाद सूरतें आएंगी जो मक्के के इब्तदाई या दरमियानी दौर में नाजिल हुई। और ये सूरह अहक़ाफ़ मक्के के आखिरी दौर में नाजिल होने वाली सूरतों में से है। जिस तरह ये हवामीम के हम समझते आ रहे थे, हिजरत से 2-3 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान कैसे सख्त हालात से गुजर रहे थे ना, जैसे हालात शदीद होते जा रहे थे। उस शोएब अबी तालिब का याद होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके ख़ानदान को किस तरह से वहाँ मैसूर कर दिया गया था बायकाट करके। तो उसकी सऊबतें जो थी कितनी सख्त थी ना। शोएब अबी तालिब का बड़ी सख्ती का दौर था। फिर जो आमुल हुज़ूनी कहलाता है ना, जिसमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जो हमेशा आपका साथ देते रहे, हज़रत खदीजा जिनसे आपको हमेशा तक़वियत रही, वो दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। हालात और मुश्किल हो गए मक्के के। उन्हीं दिनों फिर आपने ताइफ का सफ़र किया, इस उम्मीद पर कि वहाँ काम करना शायद आसान हो, लोग बात सुने। और उसका भी हमें पता है वो कैसा मुश्किल सफ़र था। यहाँ खुद मक्के में कैसे लोग, जैसे शरीर लोग शेर हो रहे थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ऐसे जो बुरे हालात में कैसे जैसे हालात की तलखी पे जैसे चख रहे हो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान, और उन हालात में ये सूरत को पढ़ें तो समझ में आता है कि कैसे यकीनन ये इल्हामी कलाम ही है ना। ज़रा भी उस तलखी का असर हमें नज़र नहीं आएगा, उस परेशानियों का ज़रा सा भी कुछ अंदाज़ा नहीं होगा कि कैसी मुश्किल तरीन हालात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे। और उसी से समझ में आता है कि किसी यकीनन उस रब हकीम हलीम का नाजिल करदा कलाम है। बिल्कुल वही बात जो साल साल से समझाई जा रही है, वही दोबारा दलाइल के साथ समझाई जाती है। कि इंसानी कलाम हो तो कैसे होता है ना, एक दफ़ा समझाया जाए, 2 दफ़ा समझाया जाए, तीसरी दफ़ा कैसे तलखी के साथ बात इंसान कर सकता है कि समझ में नहीं आ रहा। उससे ज़्यादा कोई 10 दफ़ा पूछे तो कैसे झड़क ही दे इंसान। तो लेकिन अल्लाह ताला के कलाम की शान है, वही बात उसी तरह दलीलों के ज़रिए से फिर समझाई जाती है। लोग सालों से इनकार कर रहे हैं, समझ के नहीं देते, लेकिन उन्हें नहीं मानने का क्या अंजाम होगा उससे तो खबरदार किया जाता है, लेकिन फिर भी दलीलें देकर बात समझाई जाती है। और उसकी पहली आयत हामीम है, वही हुरूफ मुक़त्ताअत। और तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, तंजील हुई अल किताब की, इस किताब की, अल्लाह अल अज़ीज़िल हकीम है। और ये आयत वैसे बिल्कुल वही है जो पीछे सूरतुल जासिया में भी उसी तरह से थे। बिल्कुल ये दोनों आयत उसी तरह से वहाँ भी थी। हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, वहाँ हमने के अल्फाज पे और मानों पे गौर भी किया था, याद होगा। तंजील का लफ्ज़ तो बहुत ही दफ़ा समझते आ रहे हैं कि किस तरह हो, बहुत ज़्यादा जैसे एहतमाम के साथ दर्जा बदर्जा नाजिल होना मतलब होता है ना जब तंजील कहें तो। और अल किताब का इशारा ज़ाहिर है इस कुरान की तरफ। और असल तो जैसे समझे कि इस सूरत की तमहीद है ना एक तरह से, कि कुरान की अजमत और उसकी अहमियत का जैसे हवाला दिया जाता है कि किताब कैसी है, कौन सी किस किताब की ये सूरह है, वो जो कि नाजिल हुई अल्लाह अजीज़ुल हकीम की तरफ से। किसकी तरफ से नाजिल हो, किसकी तरफ से आए, उससे पैगाम की कैसी अहमियत बढ़ जाती है। कौन पैगाम दे रहा है, किसका फरमान है, किसका दिया हुआ कानून है, जिसकी तरफ से आ रहा हो तो उसके उसी लिहाज से फिर अहमियत दिलों में आ जाती है ना। पिछली क्लास में भी जब वहाँ भी हमने मिसालों से बात समझी थी ना
کیسے کوئی ایک ٹیچر بات کہہ رہی ہو یا پرنسپل کہہ رہا ہو، کوئی ایک محلے کا بڑا کہہ رہا ہے، یا پھر کہ حکومت کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہے، بلکہ کس حکومت کی طرف سے آ رہی ہے، کون کہاں سے اسے قانون نافذ ہونے والا ہے، اسی لحاظ سے انسان اس کی فکر رکھتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے نا۔ اور یہ تو وہ کتاب ہے جو العزیز کی طرف سے اور الحکیم کی طرف سے نازل ہوئی۔ وہ عزیز کیسا ہوتا ہے نا، غالب، تمام کائنات کا اختیار اور اقتدار رکھنے والا، کائنات کے حقیقی مالک کی طرف سے جو فرمان آئے پھر اسے کس طرح لینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے، دنیا میں تو اقتدار رکھنے والے کیسے غلط قسم کے احکامات بھی دے سکتے ہیں جو انسان کو مصیبت ہی میں ڈالنے والے ہوں۔ یہ کتاب تو الحکیم کی طرف سے نازل ہوئی، اس کی صفت حکیم کا یہاں پہ مینشن ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت کچھ ہمیں اس میں یاد دہانی ہے نا۔ ایک تو اس کلام کے نازل ہونے میں کیا کچھ حکمت ہے، اور پھر ایک کلام کیسا حکیمانہ ہے، یہ سب کچھ تو ہے ہی کہ کلام خود کتاب کی بھی صفت اسی طرح کی آتی ہے نا، حکیم کی صفت تو قرآن کی، تو قرآن الحکیم ہم کہتے ہیں۔ ہر بات ہی اس کی حکمت سے لبریز ہے، جو اس میں احکامات دیے گئے ان میں کتنی حکمت ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ عزیز الحکیم کہنا کس طرح ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی ایک شان یہ بھی ہے نا کہ وہ کفار اور فجار کو جو عنایات کا انکار کر رہے ہیں ان کو پکڑنے میں جلدی نہیں فرماتا، انہیں مہلت پر مہلت دیے چلا جاتا ہے نا۔ کفار اور فجاری کو نہیں، خدا ماننے والوں کو بھی ماننے کا زبان سے اقرار کر رہے ہوں، اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے ہوں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے، فوراً سے موقع دیتا رہتا ہے۔ ہر نفس میں جو پوٹینشل ہے ماننے کا یا سمجھنے کا، وہ کسی وقت کام میں آ جائے، انسان اس سے کام لے لے، ایمان لے آئے، ایمان کی توفیق ہو جائے، ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق انسان کو ہو جائے، وہ عزیز الحکیم یہ کر سکتا ہے نا۔ حالانکہ فوراً پکڑنے پہ قدرت رکھتا ہے، ابھی انسان نافرمانی کرے، ابھی وہ پورا انسان اللہ کے بس میں ہی ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لے۔ سوچیں اگر ہر گناہ پہ پکڑا جائے انسان تو کس طرح سے دوبارہ اسے پھر مہلت ہی نہ ملے اعمال کو صحیح کرنے کی، لیکن کیونکہ الحکیم اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے، اپنے بندہ پہ مہلت نہیں مہلت دیے چلا جاتا ہے نا۔ اور پھر کتاب کے نازل ہونے میں ہی کتنی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی، ایسا نہیں کہ بس برائیوں پہ پکڑ لیتا، انسانوں کو صفایا کر دیتا، کس طرح سے اس کتاب کا نزول ہوا، اللہ کے رسول بھیجے گئے، وہ کس طرح سے پوری انسانیت کی اصلاح کر دے، دنیا میں کس طرح سے نور علم کا پھیلا دیں، سب اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، وہ احساس دلایا جا رہا ہے۔ کتاب کو جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، سورت کو جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، ہمیں بھی بات تازہ ہو جائے کون سی ہم کس کی بھیجی ہوئی سورہ یہ پڑھ رہے ہیں، یہ کلام ہم کس کا پڑھ رہے ہیں، وہ جو العزیز الحکیم کی طرف سے آیا ہے۔ اور کہا جاتا ماں نہیں خلقنا السماوات والارض، پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، آسمان اور زمین کو جو کچھ درمیان میں ہے، کہیں تو کس طرح ہوتا ہے، پوری کائنات آ جاتی ہے نا۔ پھر تو اس سب کو ہم ہے پیدا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے، اور ہم کہنے میں بڑے امفسس بھی ہے نا، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے خود پیدا کیا خود فرما رہا ہے ہم نے پیدا کیا اس سب کو، پوری کائنات کو، درمیان میں سبھی کچھ ہے، سارے انسان، وہ سارے جو لوگوں کے جھوٹے معبود جن کے سامنے لوگ جھک رہے ہوں، جنہیں کوئی بڑا سمجھ رہا ہے، وہ سب کا پیدا کرنے والا، ایک ایک شے کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی دنیا میں بڑے سے بڑے کمال کر رہا ہو، ان کمالات کو حاصل کرنے کے مواقع دینے والا کون ہے؟ وہ سب ہم نے پیدا کیا۔ اور یہ کہ اور جب اس نے اس طرح سے پیدا کیا، اور ایک الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وہ اجل مسمى، اور وقت مقرر تک کے لیے، والذین، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اما کہیں تو کیا ہوتا ہے، ان اور ماں، اس سے، جو جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، کس سے انکار کیا؟ انذرو، جس سے وہ خبردار کیے گئے تھے۔ نظارہ کا لفظ یاد ہوگا، خبردار کرنا، پہلے سے بتانا کسی چیز کا، انذرو جس سے وہ خبردار کیے گئے تھے۔ کس سے خبردار کیے گئے تھے؟ قیامت کے دن سے خبردار کیے گئے تھے، اس کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ موردون، اور منہ پھیرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ وہ ایسی کتاب نازل ہوئی
اور ذرا غور کریں اس پہ کہ کس طرح سے، اگر ذرا اس آسمانوں اور زمین پر ہی انسان غور کر لے. یہاں پہ فوراً تیسری آیت ہے، یہاں کتاب کا تعارف کے بعد پھر اشارہ ہو رہا ہے، نشانی بتائی جا رہی، دلیل دی جا رہی کہ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. ایسے ہی تو نہیں پیدا ہو گئی آسمان و زمین. اتنی سوچے کائنات کا پیدا ہونا کیسی زبردست، اگر اس پہ انسان غور کرے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرے کہ یعنی کتنی کمپلیکیٹڈ سوچیں، ایک ایک چیز اس کی ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا کچھ، کتنی باریکیوں کے ساتھ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے. اور یہ سب بس ایسے ہی ہے، سب ختم بس ہو جانے کے لیے، آگے کچھ انجام نہیں ہونا ہے. یہ کیسے انسان سمجھ لیتا ہے، یہ اس کے لیے بتایا جا رہا ہے یہ سب ہم نے نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، کسی مقصد سے، با مقصد یہ سب چیزیں بنائی گئی ہیں. پیچھے سورہ جاثیہ کی بھی تیسری آیت تھی کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں لآیات نشانی ہے، ضروری نشانی ہے، کس کے لیے؟ للمؤمنین کے لیے جو ایمان لائے. وہ کیا نشانی ہے؟ جیسے اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے، اس پہ غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر انسان غور کرے کہ آسمان و زمین کو ہی دیکھ لے، سمجھے، تو کیسے سمجھ میں آ جائے کہ یہ سب ایسے ہی بیکار تو نہیں پیدا ہو سکتا کہ خامخواہ ہی بس پیدا ہو جائے اور اس کی کوئی وجہ ہی نہ ہو. بالکل اسی طرح کی بات سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی کہی جاتی ہے نا، ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، خلق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات ضرور ہے نشانیاں، اس کے لیے اولی الالباب، اولی الالباب ہوشمند لوگوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، جو عقل رکھنے والے ہیں، جو شعور رکھنے والے ہیں، انہیں تو نظر آ رہی ہوتی ہے نشانیاں، وہ دیکھ سکتے ہیں نشانیاں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں، یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، اور یہ کہ غور کرتے ہوئے، تفکرون، اور اس پہ فکر کریں، خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ کہہ اٹھتے ہیں، وہ ان کے فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے بات. کیا سمجھ میں آتی ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یہ سب اللہ نے باطل نہیں پیدا کیا. بالکل اسی کی اپوزٹ بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے نا، یہ سب باطل کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب حق پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. اور سبحانک فقنا عذاب النار، وہاں پہ کہا گیا سورہ آل عمران میں، فوراً وہ کیا پکار اٹھتے ہیں اولی الالباب، جو شعور رکھنے والے ہیں، کہ پاک ہے تو، پاک ہے کس سے؟ کہ اس کائنات کو ایسے باطل پیدا کر دے، بغیر حق کے پیدا کر دے، اور بچہ ہمیں عذاب آگ سے. فوراً آخرت یاد آتی ہے. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ کائنات، یہ دنیا اگر کسی مقصد سے بنی ہے تو پھر اس کا ایک انجام بھی ہونا ہی ہے. اسی انجام کی طرف یہاں بھی اشارہ ہے کہ وہ اجل مسمى، اور اجل کہتے ہیں جیسے مدت کے لیے کہتے ہیں، اور مسمى کہیں تو مقرر، متعین. مسمى ویسے نام رکھا ہوا لفظی معنی ہوتے ہیں نا، نامزد کیا ہوا ہو، نام رکھا ہوا ہو. تو جیسے اجل مسمى کہنے سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پاس جیسے طے ہے، متعین ہے. آج انسان نہیں جانتے، کوئی انسان نہیں جان سکتا، بلکہ کس طرح ہمیں اشارے ملتے ہیں نا فرشتوں اور انبیاء تک کو بھی اس کا علم نہیں کہ کب وہ قیامت آنی ہے. لیکن اللہ کے پاس تو متعین ہے، وقت پورا لکھا ہوا ہے، نامزد کیا ہوا ہے، وہ ٹائم طے ہے، وہ ٹائم ضرور آنا ہے. اور یہ اس ٹائم کا آنا، اس وقت کا آنا، اس اجل کا آنا، اگر انسان اس آسمان و زمین کی، اس کائنات کی پیدائش پر غور کر لے تو بھی سمجھ میں اس کو آ جائے نا، کس طرح ایک ایک شے اس کائنات کی سوچیں اشارے اس طرف کر رہی ہے نا، اسے ہمیں بتا رہی ہے کہ لازماً اس طرف وہ ضرور ہی وہ دن آنا ہے، وہ ضرور ہی وہ ایک دن قیامت کا آنے ہی والا ہے نا. آج سوچیں انسان ملینز نہیں بلکہ بلینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں صرف اس پر دیکھنے کے لیے کہ آسمانوں سے خبریں لانے کے لیے، کیا آگے دوسری کوئی کہاں ہیں کیا نہیں، اس کو پتا کر کے لانے کے لیے کیسے کیسے پیسہ خرچ کر کے انسان معلومات کر رہا ہے نا. وہ سائنس میں یہ ترقی کر رہی ہو، جتنا انسان معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اتنی نشانیاں کے جیسے سامنے آتی بھی چلی جاتی ہیں. بس انسان آنکھیں بند کر کے رکھنا چاہتا ہے نا، دیکھنا نہیں چاہتا.
جس طرح وہ سورہ جاثیہ کی ہم آیت یاد کر رہے تھے نا کہ آیات للمومنین، جو ایمان رکھنے والے ان کے لیے آیت ہے نا. ایمان ہی نہیں ہو تو پھر انہیں وہ آیات وہ نظر ہی نہیں آتی، وہ نشانیاں نظر ہی نہیں آتی، حالانکہ وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. اس کائنات کوئی انسان کائنات جس کو دیکھنے کے لیے جانا ہی ضروری نہیں ہے، وہ جا کے اسپیس پہ اتنے پیسہ خرچ کر کے پہنچنا ضروری نہیں ہے. آنکھیں بھی کھول کے دیکھ لے، ذرا علم حاصل کر لے تو کس طرح سے وہ نظر آ جائے، آیات پتہ چل جائے کہ یہ بنانے والے نے کوئی ایک سوچے ایسا تو نہیں کہ ریت کا گھروندا تو نہیں ہے کہ بنایا اور بس ختم ہو جائے. کوئی انسان تک بھی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ ایک زبردست قسم کی بہترین عمارت بنائی ہو، اس میں طرح طرح کے کام ہو رہے ہوں، ایک بڑی لیب ہی سوچ لیں بنی ہوئی ہے اور اس میں ہر طرح کے اکوپمنٹ، ہر طرح کے انسٹرومنٹ سب کچھ موجود ہے، اور اس کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے، آگے کچھ اس سے حاصل نہیں ہونا ہے، کچھ اس سے کام کرنے کا کوئی آگے مقصد ہی نہیں ہو. ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ تو اس پوری کائنات کو بنانے والا وہ جو العزیز الحکیم ہے وہ بس ایسے ہی بنا دے گا، کوئی اس کا مقصد نہیں ہوگا، یہ کیسے انسان سوچ رہا ہے نا. یہ بات آخرت کا انکار کرنے والوں کو تو سمجھائی جا ہی رہی ہے، ان کے لیے تو بات ہے ہی، لیکن اسی طرح جو اس سے لاپرواہ ہوں وہ آ رہے نا کہ اما انذر معرضون، جو خبردار کیے گا اس سے منہ پھیرنے والے، اعراض کیے ہوئے، غور ہی نہیں کرتے کبھی اللہ کے پاس حاضر بھی ہونا ہے کہ اعمال کے اپنے اعمال کا جائزہ ہی نہیں لیتے کہ وہ اعمال آگے جا کے کام آنے والے بھی ہیں یا نہیں. آج جو دنیا ہے اسی میں بس لگے ہوئے ہوں، محو ہوں، اسی میں جو مشغول ہوں، ان سب کے لیے بھی یاد دہانی ہے نا کہ تمہیں اللہ نے سب کچھ دے دلا کر یہاں پہ ساری نعمت سے تمہارے لیے آراستہ کر کے یہ دنیا بس ایسے ہی نہیں رکھ دی ہے، اس کا یقیناً ایک انجام ہونا ہی ہے. دنیا خود بتا رہی ہے، اپنے حال سے بتا رہی ہے کہ لازماً ایک آنا ہے جب اس کا انجام ہو، جب آخرت آئے، جب وہ فیصلے لوگوں کے کیے جائیں، جب لوگ اپنے پھر اعمال کے بارے میں دیکھیں کہ کیا کچھ وہ کر کے آئے ہیں، وہ ان کو دکھا دیا جائے. قل کہہ دو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہو کہ آپ کہہ دیں، آپ لوگوں سے کہیں ارائیتم یاد ہوگا، دیکھنا کے معنی تو ہوتے ہی ہیں لیکن وہی غور کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے نا. ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، غور کیا تم نے، ماں جو تدعونا تم پکارتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ارونی دکھاؤ مجھے، ماذا خلقو کیا پیدا کیا انہوں نے، من الارض زمین سے، ام یا لہم ان کے لیے، شرکن فی السماوات شرکت ہے آسمانوں میں، یعنی کچھ آسمانوں میں انہوں نے کچھ بنایا ہوا ہے. تو ایتونی لاؤ میرے پاس، کتاب سے، من قبل ھذا اس سے پہلے کی، یعنی اس کے قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب اگر ہے تو لا کے دکھاؤ جس میں شرک کی کوئی گواہی ملتی ہو کہ وہ کوئی شریک تھے دنیا بنانے میں. او یا اثارتن جو چلا آ رہا ہو، جو بچا ہوا ہو، من علم سے، کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، اگر تم سچ بولنے والے ہو. سورہ احقاف ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 4. اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اب خواہ جن کا اصل مذہب شرک ہو ایک، یا پھر ایک اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر کے بھی اگر اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہوں، جو مدد کے لیے پکار رہے ہوں یا سمجھ رہے ہوں کہ کوئی اور بھی مدد کر سکتا ہے، ان سب سے کہا جا رہا ہے نا کہ ذرا غور کر کے دیکھو اس بات پہ. غور کرنے کی دعوت ہے قرآن اسلام نے کہ عقل کا مذہب ہے نا، سمجھنے کی بات بار بار کہی جاتی، غور کرو، سمجھو، کوئی لاجک اس کی کوئی نظر آ رہی ہے تمہیں، کوئی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو، جس کو بھی کسی بھی طرح پکار رہے ہو، سمجھ رہے ہوں کہ وہ مدد کر دیں گے، وہ ہمارا کوئی کام بنا دیں گے، وہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، یا وہ ہمارے آخرت میں ہمارے لیے کام آ جائیں گے، جس طرح سے بھی کوئی کسی کو پکار رہا ہو، اسے لیے کہا جاتا ہے کہ ذرا سوچو، ارونی دکھاؤ مجھے کہ ماذا خلق من الارض، کوئی چیز انہوں نے پیدا کی. پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تمہیں بنانے والا وہ ہے، تو تمہارے لیے ساری نعمتیں عطا کرنے والا وہ ہے، اور تم پکارو جا کر کسی اور کو، اسی کی مخلوق کو پکارو اس کے مقابلے میں، یہ کیسی بات ہے جیسے کہا جا رہا ہے. اور ایک ام لہم، یا ان کے لیے شرکن فی السماواتی، کوئی آسمانوں میں کچھ انہوں نے بنایا ہوا ہے، کچھ ان کے شرکت ہے
کہیں کہیں سے کسی کی بھی ہے شرکت؟ ذرا غور کرنے کی جیسے دعوت ہو رہی ہے. آج انسان سمجھتا ہے نا ہر بات علم سے کرنے کی بات ہوتی ہے نا، کہ صرف زن پہ صرف گمان سے انسان نہ سوچ لے کہ ہاں ایسا ہوگا، شاید کوئی اور بھی ساتھ شریک ہے، شاید کوئی اور بھی ہماری دعائیں سن لے. وہ کیسے تم کہہ رہے ہو؟ کوئی لاؤ، دلیل لاؤ اس کے لیے. ایتونی، لاؤ میرے پاس بھی کتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کی کوئی کتاب، یعنی کوئی اللہ کی بھیجی ہوئی جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں، کوئی سی بھی کتاب جس کو لوگ مانتے رہے ہوں، کہیں اس میں کوئی شرک کے بارے میں ہے؟ تو کہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے دنیا کو بنانے میں جس کی وجہ سے تم اس کو پکار رہے ہو؟ اور اثارتن جو آتا ہے، جیسے اثارہ کا جو لفظ ہے، جیسے جو پہلے سے بات چلی آ رہی، روایت کو کہتے ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہو نا. ایک ہوتا ہے نا کہ بات ہوئی کہ کتابوں سے نقل کے ذریعے سے بات چلی آ رہی علم، یا پھر ایک ہوتا ہے کہ انسان علم حاصل کرتا ہے، سمجھتا ہے، اسٹیبلش ہو جاتی کوئی چیز کہ ہاں یہ ایسی ہے، ایک روایت صحیح چلی آ رہی ہو. ایسی کوئی بات ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی لاجک اس کی ہے، وہ اگر ہے تو لے کر آؤ میرے پاس، جیسے اللہ چیلنج کیا جاتا ہے نا. من علم ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے، یعنی شرک میں اگر سچے ہو، اس بات میں اگر سچے ہو کہ کوئی تمہاری پکار اور سنتا ہے، تو ذرا یہ میرے پاس لاؤ، مجھے کوئی اس کی دلیل دو. جیسے وہ کہا جا رہا ہے بعد میں سے خود سے شروع ہوئی تھی نا، دلیل دو، یہ آرگومنٹ کرو، یہ لوگوں سے کہو کہ اس پہ غور کریں. ومن، اور کون، ادلو، آج شروع میں آ رہا ہے نا تو زیادہ گمراہ ہے. ممن، ممن کیا ہوتا ہے؟ من اور من، اس سے، یدعو، جو پکارے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، من لا یستجیب، جو نہ قبول کرے، لہو، اس کے لیے، الی یوم القیامتی، قیامت، یوم قیامت تک، وہم، اور وہ، ان دعائہم، ان کی دعاؤں کو، ان کی پکار کو، سے غافلون، وہ غافل ہیں، وہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کی دعاؤں کا، جیسے یہ کہا جا رہا ہے نا. اب یہاں جیسے ومن ادل، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ سوچے جو اصل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سب کو، وہ اصل سب کی پکار سننے والا ہے، وہی سننے پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہی السمیع اور علیم ہے. اور اس کو چھوڑ کر اگر انسان کہیں اور پکار رہا ہو تو وہ کیسا ہے؟ کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے نا، کیسا غلط کام انسان کر رہا ہے نا. سوچے کوئی ایک کام بھی ہمیں، چھوٹا سا بھی کوئی کام ہمیں کرنا ہو، سوچے کوئی ایسا کام ہے جو گورنمنٹ کے ایک خاص ادارے سے ہونے والا ہے، اس کو تو ہم چھوڑ دیں اور جا کے کوئی اور کمپنی کسی نے بنائی ہوئی ہے، فراری کمپنی ہو یا کچھ بھی ہو، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہمارا کام شاید زیادہ آسانی سے بن جائے گا، اس کے پاس جا کے وہ کام کروانا چاہیں تو کیا ہے؟ کتنا بالکل ہی غلط کام ہو رہا ہے نا. آپ اس کے پتے پہ، کسی اور ہی پتے پہ جو جس سے اصل کام بننا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور ایڈریس پہ آپ 10,000 خطوط بھیج دیں، کہیں اور کسی رانگ نمبر پہ 10,000 فون کر دیں. کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کیا جواب ملنے والا ہے؟ بالکل اسی طرح کی بات ہے. من لا یستجیب لہ، وہ قبول ہی نہیں کر سکتے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، یعنی پوری قیامت تک تم پکارتے رہو، جب تک یہ دنیا ہے جب تک پکارتے رہو. اس دنیا میں وہ تو وہ جواب ملنے والا ہی نہیں ہے. آخرت میں جواب ملے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے، وہاں جا کے اور بات سامنے کھل جائے گی کہ کہاں کیسے غلط کام کر رہے تھے. تو جو بھی کسی کو پکارے، ممن یدعو من دون اللہ، کس کس کو دنیا میں پکارا جاتا ہے نا، فرشتوں کو بھی پکارتے رہے ہیں لوگ، انبیاء کرام کو، امتیں جو ہے جب دین بگاڑ لیتی ہیں اپنے نبیوں کو بھی پکارنے لگ جاتے ہیں کہ وہی شاید ہمارے کام بنا دیں گے، یا کوئی اور بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو نعوذ باللہ پکار رہے ہوں کہ وہ آ کے ہمارے کام بنا دیں گے. وہ سب بالکل اسی طرح سے وہاں سے لا یستجیبو کہنا ویسے کیا ہوتا ہے؟ جواب دینا کیا ہوتا ہے؟ جیسے قبول کرنے کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں نا، بات کو پورا کرنا بھی ہوتا ہے نا اس میں. جو ہم دعا کر رہے ہیں، جو ہم کام بنوانا چاہ رہے ہیں، وہ تو پورے نہیں ہونے والے. اگر کسی اور کو پکارو وہ کام پورا نہیں ہونے والا، وہ تو قبول ہی نہیں ہونے والی، دعائیں قیامت تک قبول نہیں ہونے والی. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ سننے نہیں والے، جواب بھی دینے والے، بلکہ غافلون، انہیں پتہ بھی نہیں ہے نا، انہیں خبر ہی اس کی نہیں ہے. سوچیں، خبر ہی نہیں ہونے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اور غیب کا علم ہی رکھنے والا نہیں ہے نا، کوئی اور ایسا السمیع علیم ہے ہی نہیں
کہ انسان پکارے، اللہ تعالیٰ تو ہم دل میں بھی پکارے وہ سن رہا ہے اور وہ جواب دینے پہ قدرت رکھنے والا ہے. کوئی اور تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا. انسانوں کو انسان سمجھ رہے ہو نعوذ باللہ کہ وہ ہماری سن لیں گے. یہاں پہ قرآن میں صاف صاف ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ جس کو بھی پکارا جا رہا وہ سب غافل ہے. کسی انسان کو یہ سمجھ لینا کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، کتنا جیسے سخت جیسے گناہ کی بات ہے نا، کہ وہ موجود ہو سکتے ہیں، وہ کوئی ہماری سن سکتے ہیں، ہماری بات صاف صاف بتا دیا جاتا ہے. ابھی آگے اس کی اور بھی وضاحت سے آ رہی ہے انشاءاللہ وہاں سمجھتے. تو لیکن یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ ان کی دعاؤں سے تو بالکل غافل ہے، انہیں تو پتہ بھی نہیں کہ تم دعائیں ان سے کر رہے ہو. اور وَإِذَا، اور جب حُشِرَ النَّاسُ، جمع کیے جائیں گے لوگ، کانو، وہ ہوں گے، لہم، ان کے لیے، اعداء، دشمن، وکانو، اور ہوں گے، بعبادتہم کافرین، اور ان کی پرستش سے وہ انکار کرنے والے. دنیا میں تو قیامت تک کے دن تک تو جواب ہی نہیں ملنے والا. کوئی بھیج رہے ہیں بالکل رانگ ایڈریس پہ، لوگ اپنی دعائیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے کام بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب حشر الناس، جب سب جمع کیے جائیں گے، جن کو پکارا گیا وہ بھی موجود ہوں گے، جو پکارنے والے تھے وہ بھی موجود ہوں گے. اس دن کیا ہوگا؟ وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. کانوا لہم اعداء، ان کے دشمن بن جائیں گے. اب وہ جس کو پکارا گیا کیسے ہیں؟ اب وہ خواہ مٹی پتھر کے بت ہوں، اللہ کی کوئی اور مخلوق ہو، جانوروں تک کو بھی نعوذ باللہ لوگ پکار رہے ہوتے ہیں. وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ تو اللہ کی بندگی ہی کرنے والے ہیں. وہ بھی دشمن بن جائیں گے. کوئی بڑے سے بڑے برگزیدہ انبیاء ہوں، انہوں نے تو اپنی پوری زندگی ایک اللہ کی بندگی کرنے کی دعوت پہ لگا دی تھی، اور ان کے پیچھے اگر کسی اور کو پکارا گیا تو وہ ان سے دشمنی ہی کرنے والے ہوں گے نا. لَوْ لَهُمْ أَعْدَاءٌ، اور یہ کہ صاف صاف انکار کر دیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ انکار کرنے والے ہوں گے. سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آتا ہے نا کہ کس طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جیسے ان سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے لوگوں کو تعلیم دی تھی کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ وہ جواب دیں گے کہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا. میں نے تو ان کو وہی بتایا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور میرے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے اس کی خبر نہیں، ان کو تو ہی جانتا ہے، آپ ہی ان کے نگہبان تھے. حضرت عیسیٰ صاف صاف کہہ دیں گے مجھے تو پتا بھی نہیں کہ وہ مجھے پکار رہے تھے، میں نے تو انہیں ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تھا. اور سورہ فرقان میں فرشتوں کا جواب آتا ہے کہ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ ان کو، ان سب کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، اکٹھا کرے گا. بس پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا انہوں نے خود راہ کھوئی؟ وہ جواب دیں گے تو پاک ہے، ہمارے لیے یہ زیبا نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز بناتے، اولیاء بناتے، بلکہ یوں ہوا کہ تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو اپنی نعمتوں سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد دہانی بھول بیٹھے اور ہلاک ہونے والے بنے. دنیا خوب مل گئی تھی اور اپنے اللہ کو بھولے ہوئے تھے، اور کبھی آخرت کی یاد آئی بھی تو انہوں نے کسی اور پہ بھروسے کر لیے، کسی اور کو پکار لیا جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی. تو وہاں پہ وہی دشمن ان کے بن جائیں گے. بلکہ جنہوں نے اپنی بندگی کی طرف بھی بلایا ہو، چاہے جیسے نمرود اور فرعون جیسے بھی لوگ ہوں، وہ بھی وہاں دشمنی بن جائیں گے. اس کے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، قرآن میں دیکھتے آ رہے ہیں جھلکیاں قیامت کے دن کی، کس طرح وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہوں گے نا، کہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے کہ تم نے ہمیں غلبہ پایا، وہ کہیں گے نہیں تم خود بہکے ہوئے تھے. تو وہ وہاں پہ تو صاف صاف کی عبادت سے وہ انکار کر دیں گے. وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، بینات روشن، قال الذین کفروا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للحق حق کے لیے، لما جب جاءہم آ چکا ان کے پاس، ھذا یہ ہے سحر مبین جو کھلا جادو، سری جادو. اب یہ آیات عزیز الحکیم کی طرف سے نازل ہونے والی کھلی آیات، آیاتنا بینات کہتے ہیں روشن آیات، صاف وضاحت کر رہی ہیں، واضح ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ایک آیت کے سوچے اگر ذرا سا پڑھے انسان، باعث نہ ہو، پہلے سے طے نہ کیا ہوا کہ ایمان نہیں لانا ہے، تو وہ آیات خود کیسے اپنے آپ بتا رہی، ہر آیت کا ہر لفظ بتا رہا ہے کہ وہ کیسا سچا ہے، اللہ کی طرف سے حق لے کر آئی ہوئی آیت ہے. اور اس کو لیکن جب وہ سنتے ہیں کفار
تو کیا کہتے ہیں، ان کے پاس آیا تو بس انہوں نے کیا کہہ دیا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ مانتے تو ہے، پتہ ہے کہ ان کا اثر ہے، لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن اس اثر کو کھونے کے لیے اس لوگوں پہ جو اثر ہو رہا ہے، جو بڑے بڑے سرداران ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات نہیں چلے، تو اپنی دنیا ان کی بنی رہے، لوگ ان کی غلام بنے رہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ یہ جادو ہے، اس وجہ سے اثر ہو رہا ہے تم پہ، کہ یہ پرزور تاثیر تو ہے کلام میں، لیکن اس کے لیے باتیں یہ بناتے ہیں کہ ھذا سحر مبین۔ یہ ہمیشہ سے کہی گئی، اللہ کے ہر رسول کی لائی دعوت کے لیے کہی گئی، اور وہی بات اس وقت بھی کہہ رہے ہوتے تھے جب یہ آیات نازل ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، ام یقولون، یا یقولون کہتے ہیں، افطراہ بنا لیا اس کو، کل کہہ دو، ان افتریتہ اگر میں نے بنا لیا ہو اس کو، فلا پس نہیں، تملکون تم اختیار رکھتے، لی میرے لیے، من اللہ شیئا کچھ بھی، ہوا اعلم، وہ اعلم کس طرح ہوتا ہے، آ سے شروع ہو رہا ہے نا، زیادہ جانتا ہے، بما ساتھ اس کے، تفیدونا تم جو گفتگو کرتے ہو، فی ہی اس کے بارے میں، کفا وہ کافی ہے، بھی ساتھ اس کے، شہیدم گواہ، بینی میرے، و بینکم اور تمہارے درمیان، وہ الغفور الرحیم اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں ان کا ایک اور جو پروپیگنڈا تھا قرآن کے مخالفین کا، اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اب یہ بات ویسے تو صاف صاف سمجھ میں آ ہی سکتی تھی نا کہ کیسا غلط ہے ان کا پروپیگنڈا، اس لیے اس کا ذکر بس ہو جیسے ہو رہا ہے نا، اور جواب دے دیا جاتا ہے کہ بس اللہ کافی ہے گواہی کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اب کیا وہ کہتے ہیں، ہم یقولون افتراہ، افتراہ بنا لیا اس کو، ہو کا اشارہ وحی کی طرف، قرآن کی طرف۔ افتراء کا لفظ یاد ہوگا، فریا سے فیرے، یہ کسی چیز کو بے ترتیب کاٹ دینا، خاص طور پہ چمڑا کاٹنے کے لیے ویسے آتا، اسی سے افتراء ہوتا ہے، بالکل بیکار بات، جو اصل کچھ بھی حقیقت نہیں ہو اور وہ بات بنا دی جائے۔ تو یہ لوگ کیا یہ کہتے ہیں، یعنی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جیسے بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا جواب دے دیں؟ اب ان کا یہ افتراء کہنا بالکل کیسی نا سمجھی کی بات ہے، بالکل بیکار بات ہے نا، بالکل پروپیگنڈا ہے، صاف صاف غلط سمجھ میں آ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر میں نے اسے بنا لیا ہے، میں اس طرح کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرے پاس اگر وہی نہیں آ رہی اور میں کہہ رہا ہوں وہی آ رہی ہے، تو بس نہیں، تملکون لی من اللہ شیئا، تو نہیں اختیار رکھتے میرے لیے کچھ بھی، اللہ سے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، یعنی سب کچھ اللہ پر ہے۔ اب تم یہ ایک بات کہہ رہا ہو، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، کیا سچ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہوا عالم، وہ زیادہ جاننے والا ہے، بما تفیدون فیہ، جو ساتھ اس کے جو تم گفتگو کرتے ہو کیا ہے، افاظہ بھی جو ہوتا ہے نا، اس کے معنی اصل میں ہوتے ہیں جیسے بات سے بات بنا کے بہت ہی زیادہ دور تک لے کر چلے جانا کسی بات کو۔ افادہ فی الحدیث کہیں تو مطلب ہوگا جیسے رائی کا پہاڑ بنا دینا، بات سے بات بنا کے کچھ سے کچھ اس کو بنا دینا۔ تو تم جو بات بنا رہے ہو، تم جو غلط بول رہے ہو، وہ اللہ زیادہ جانتا ہے، اور یہ کہ کافی ہے، اب وہی کافی ہے، کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، ہم میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے۔ اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اگر جیسے ضد اور دھاندلی سے کوئی ایسی بات کہہ رہا ہو جو صاف صاف پتہ ہے کہ خود اس کا بھی دل جانتا ہے کہ جھوٹی بول رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایک معقول انسان بس یہی بات کر سکتا ہے نا کہ معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے نا۔ خود ہم تو یہ جانتے ہیں اللہ کے پاس ہمیں حاضر ہونا ہے، تم کو بھی حاضر ہونا ہے، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ بس بحث پہ جواب یا بحث ہی چلتی رہے، ہر انسان کو سوچنے کا وہ موقع ملتا ہے نا، خود سوچ لے جب اللہ کی گواہی کیا ہوگی، میں خود اپنے ضمیر کے خلاف اگر بات کر رہا ہوں، میں اگر بالکل جھوٹ بول رہا ہوں، تو اللہ کے پاس کیا ہوگا وہ خود بھی سوچ لے۔ تو بہترین جیسے بحث کا کس طرح سے جواب دیا جائے، کج بیسی کو کس طرح سے اس کو ڈیل کیا جائے، یہ جیسے ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہاں پہ کہ آپ تو بس یہ کہہ دیں کہ گواہی کافی ہے۔ ساتھ ہی وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کہنا کیسا ہے نا کہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ کے حوالے میں تو معاملہ کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اگر سوچیں وہ خود دوسرا جو مخالف ہے
وہ سوچے، اس سے سمجھ پتا ہو کہ میں خود غلط بول رہا ہوں، لیکن آگے دروازے بند ہی نہیں ہو گئے، آگے راستہ بند ہی نہیں ہے کہ اب ضرور غلط راستے پہ ہی وہ اڑا رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان بھی ہے، اگر ابھی بھی وہ بدل جائیں، راستہ پلٹ لیں، ابھی بھی ایمان کی طرف آ جائیں، تو اللہ کو بہت بخشنے والا اور بہت مہربان پائیں گے۔ اور رحیم کا یاد ہوگا نا کس طرح ہمیشہ ہی رحمتیں کرنے والا ہے، اس کی رحمتوں میں کبھی کمی نہیں آتی، ہمیشہ ہی وہ رحمت کر سکتا ہے۔ کتنی غلطی انسان کرے، کر کے بھی واپس پلٹے، پھر بھی اس کی رحمت انسان کو اپنے رحمتوں میں لینے کے لیے تیار ہے، تو اس طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ قل کہہ دو ماں نہیں کنتو میں ہوں بدءا من الرسل۔ بدء کیسا ہوتا ہے نا، بالکل ایک نئی چیز، پہلے تھی نہیں اور اب اچانک کوئی ہو گئی، اور بالکل ہی نئی چیز اس کے لیے آتا نا، تو بدءا من الرسل، رسولوں میں سے نیا، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی یونیک رسول ہو، پہلی دفعہ دنیا میں کوئی رسول ہونے کا دعویٰ لے کر آیا، ایسا تو نہیں ہے۔ اور یہ کہ وما اور نہیں، ادری میں جانتا، ما یفعلو کیا کیا جائے گا، بھی میرے ساتھ، ولا بکم اور نہ تمہارے ساتھ، ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، وما اور نہیں انا میں، الا مگر نذیر مبین خبردار کرنے والا، صاف صاف کھول کر بات بتانے والا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں، آپ بتا دیں، قل کہ میں نہیں ہوں کوئی نیا رسول، ایسا نہیں ہوں کہ پہلی دفعہ کسی نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ تو یہ غور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ذرا سوچو، جیسے پیچھے دیکھیں بات ہو رہی تھی نا کہ شرک کے لیے کوئی دلیل لاؤ، کی جہاں بات تھی وہاں پہ تھا نا کہ کہیں کتاب میں شرک کا ذکر ہے، کوئی اثارت من علم، کوئی جو آثار چلے آ رہے ہیں، کوئی کسی کے پاس کوئی ایسا علم ایسا چلا آ رہا ہے انسانوں کے پاس جس میں شرک کی گواہی ہو۔ اب یہاں کیا بتایا جاتا غور کرنے کی بات کہ پتہ ہے پہلے بھی رسول آئے، انسان جانتا ہے یہ بات، وہ خود بھی جانتے تھے، قریش انکار کرنے والے بھی جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے سچے رسول تھے، ابراہیم علیہ السلام کی تو اولاد ہونے پہ ہی سارا ان کا غرور اور سارے ان کا دنیا میں آج اسٹیٹس بنا ہوا تھا، اس کی بنا پہ انہیں پتا تھا وہ اللہ کے سچے رسول تھے، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور بھی انبیاء کرام کو جانتے ہی تھے۔ کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا جس سے تم سمجھ نہیں رہے ہو، کوئی نیا تو رسول نہیں ہو، رسول پہلے بھی اللہ نے بھیجے، اسی طرح آج میں مبعوث کیا گیا ہوں، اور پھر اور بھی جواب دیے جاتے، جو جو ان کے اعتراضات تھے ان کے جواب ہو رہے ہیں نا، رسول ماننے کا انکار کر رہے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے بھیجے، میں مجھے بھی بھیجا اسی طرح۔ اور پھر کہا جاتا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہیں میں جانتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ۔ اب یہ بھی ہوتا تھا نا کہ باتیں بنا رہے تھے نا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، تو بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، اپنی اعتراض کرتے کہ ہماری طرح کے انسان ہو، بتایا جاتا ہے کہ ہاں میں انسان ہی ہوں، کہہ دو، بلکہ کہا جاتا قل بتا دو میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جیسے پہلے رسول آئے تھے وہ بھی انسان تھے، اسی طرح میں بھی انسان ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور میرا اصل مقام کیا ہے کہ نہیں میں یہ کہ پیروی کرتا، اتباع کرتا ہوں، اتبعو میں پیروی کرنے والا ہوں، الا مگر جو نازل ہوئی، جو وحی کی گئی میری طرف۔ قرآن کیسے انداز کیسا فزکس کا ہوتا نا، تو یہ بات نہیں ہوتی کہ میں پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی ہوئی، بلکہ ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا، یعنی کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرنے والا، الا ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، اسی کی میں پیروی کرنے والا ہوں۔ یہ اصل چیز ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دلانے والی۔ اور سمجھنے کی بات یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہو، سمجھائی جا رہی ہو، کفار کو اصل تو جواب دلوایا جا رہا ہے نا، کفار کو اصل تو بات سمجھائی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی سوچیں آج جو غلو کر کے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھنے کا شرک کر رہے ہوں، ان کے لیے بھی کس طرح صاف صاف جیسے حقیقت واضح کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل کیا ہے، جو اس وحی کی پیروی کرنے والے تھے، اور ہمیں بھی اس وحی کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل تو اس وحی کو تو جزدانوں میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا جائے، اور آپ جو نذیر مبین تھے، وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں مگر میں خبردار کرنے والا، جو آپ کی تنبیہات تھی اس کو بھول جائے انسان، اس پہ تو غور نہ کرے، اور نعوذ باللہ سمجھ لے کہ آپ بس ہمارے کام بنا دیں گے،
آپ سے سارے کام ہمارے بن جانے والے ہیں، اس کے کس طرح یہاں صاف صاف نفی ہو رہی ہے نا، صاف بتا دیا جاتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. یہاں تو قرآن ہی کہہ رہا ہے یہ بات. حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف وضاحت کی نا اس بات کی کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے. حضرت عثمان بن مظعون انتقال پر صحابی تھے، 2 ہجرتیں انہوں نے کی تھی، اور ان کے انتقال پہ کوئی جن کے پاس وہ رہے تھے وہی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جنتی تھے. آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ جنتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں معلوم. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں معلوم، اپنا بھی مجھے نہیں معلوم ہے، نہ مجھے ان کا معلوم ہے کہ وہ جنتی ہیں نا. تو کس طرح صاف صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ بات فرمائی، میں نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور یہاں بھی وہی بات ہے، کہہ دو کل آپ بتا دو وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ. اور اصل بات جس کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ کرو. تو جو جس وحی کی میں پیروی کرتا ہوں اس کی پیروی کرو. میں نذیر مبین ہوں، میں تمہیں بتانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، کھلا کھلا صاف صاف. وہ انتظار لو، اس کے لیے چوکنے ہو، اس کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو. یہ اصل کام ہے جو تمہیں کرنا چاہیے. جب اگلی آیت کے بھی کئی معنی ویسے تو لوگوں نے لیے تو تھوڑی اس پہ بات کرنی پڑے گی، اور ٹائم اب تھوڑا ہے تو میرے خیال میں ہم یہی ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.